inspiration, and joy for all of us. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The best among you are those who learn the Quran and teach it." Sahih Bukhari. To begin this auspicious program, let us invite Aisha Siddiqui from 2nd Standard for the recitation of Surah Ad-Duha. I request everyone to maintain silence and listen to the words of Allah with all respect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now, to help us understand this beautiful message of Surah Ad-Duha, I would like to call Amina Sheikh from 2nd Standard for the English translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I seek refuge in Allah from Shaitan, the reject one. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the morning brightness and the night, when it covers with darkness, not as for second you, your Lord, and not He is displeased, and surely the hereafter is better for you than the past, and soon will give you. Then you will be satisfied. Did not He find you and give shelter, and He found you lost, so He guided, so He made self-sufficient, so help for the orphan, then do not repel, but help for the favor of your Lord. Narrate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair to both of us students for the beautiful recitation and translation. May Allah fill their hearts with the light of Quran. Ameen. Now, moving ahead, I would like to invite a bright and confident student from our school, Ikra Khan from 6th Standard, who will present a warm and heartfelt welcome speech for the today's annual function 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected chief guests, honorable management members, beloved teachers, dear parents, and my shining stars, our students, it gives me immense pleasure to welcome you all to the annual function 2025 of Ikra Islamic School and Maktab. This evening is not just a celebration of our achievement, but a reflection of our a journey of knowledge, faith, and continuous growth under the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Education in Islam holds a special place. It teaches us not how to succeed in this world, but also earn reward in the hereafter. At Ikra Islamic School and Maktab, we aim to build students who are not just intelligent, but also kind, disciplined, and spiritually strong. We believe that true education is the balance between knowledge and kindness, learning to serve humanity while Allah in every step. As we step into a new academic chapter, we are proud to announce a new collaboration with Shaheen Academy, one of India's most respected name in NEET coaching. From this year onwards, Shaheen Academy NEET program will officially conducted at our university campus in Khadi. This partnership is a great opportunity for our students aspiring to become a doctor, allowing them to receive high quality medical entrance coaching right within our own institution. Our agenda for this year focus on three key goals: academic excellence through advanced programs like Shaheen NEET coaching, skill development, nurturing confident, capable and creative individuals, moral and spiritual growth, shaping heart guided by faith,
humanity, and compassion. Dear parents and students, Islam places great importance on saving life and serving humanity. Allah says in the Holy Quran, and whoever saves one life, it is as if he had saved all of mankind. Surah Al-Ma'idah, chapter number 5, verse number 32. This verse remind us that becoming a doctor is not just a celebration for This verse remind us that becoming a doctor is not a celebration. The Prophet Muhammad said, Allah has not sent down a disease except that He has also sent down Sahih al-Bukhari, hadith number 5678. This hadith encourages us to explore the field of medicine, to discover others and bring relief to others. Dear student, remember, every act done with a pure intention becomes worship. Whatever you become, a doctor, engineer or teacher, let your goal be to help and make a difference. And do good indeed. Allah loves the doers of good. Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 195. Let this annual function remind us that becoming a doctor is. Let this annual function remind us that our purpose is not to achieve success, but to make this world a better place with knowledge and kindness. With faith in our heart, dream in our mind, and guidance of Allah, there is nothing our student cannot achieve. On behalf of Iqra Islamic School and Maktab, I welcome you all once again to this evening of joy, pride and celebration. May Allah bless our gathering, our collaboration with Shaheen Academy and our mission to raise a generation of learned, faithful and compassionate youth. Jazakallahu khairan. Parents hold a very special place in Islam. Allah says in the Quran, show kindness to your parents. Surah Al-Isra, chapter number 17, verse number 23. To remind us of the importance of respecting, serving and loving our parents, our little stars from the pre-primary section are ready with a beautiful performance on Maa Baap Ki Khidmat. Dear audience, please enjoy this heartful nasheed from our youngest student. सलामत हो, सदा सलामत हो, ऐसा बेशुबहा सरमाया, सदा सलामत हो, सदा सलामत हो। मेरे अम्मी अब्बू मुझसे ऐसी चाह करें, ऐसी चाह करें, मेरी हर तकलीफ पे मुझसे पहले आह करें, पहले आह करें, पहले आह करें। मैंने प्यार जो उनका पाया, सदा सलामत हो, सदा सलामत हो, ऐसा बेशुबहा सरमाया, सदा सलामत हो, सदा सलामत हो। माँ की ममता, बाप का साया, सदा सलामत हो, सदा सलामत हो, ऐसा बेश
بیش بہا سرمایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ابو امی دونوں مجھ سے کتنا پیار کرے کتنا پیار کرے میرے کل کی خاطر اپنا آج نثار کرے آج نثار کرے آج نثار کرے ایسا مجھ پہ جو کرم خدایا سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ایسا بیش بہا سرمایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ماں کی ممتا باپ کا سایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ایسا بیش بہا سرمایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ماں کی ممتا باپ کا سایہ سدا سلامت ہو ہم پر سدا سلامت ہو ہم پر ایسا بیش بہا سرمایہ سدا سلامت ہو ہم پر سدا سلامت ہو ہم پر بابا نے گھر میری خاطر خود کو وقف کیا خود کو وقف کیا ہر ایک لمحہ ماں نے بھی تو مجھ پہ صرف کیا مجھ پہ صرف کیا مجھ پہ صرف کیا مجھ کو تو اپنی جان بنایا سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ایسا بیش بہا سرمایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ماں کی ممتا باپ کا سایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ایسا بیش بہا سرمایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو کاش کہ میں بھی ان کی یارب خدمت خوب کروں خدمت خوب کروں میں بھی ان کی طرح ان سے الفت خوب کروں الفت خوب کروں الفت خوب کروں جذبہ نثر جو ہے دل میں آیا سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ایسا بیش بہا سرمایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو ماں کی ممتا باپ کا سایہ سدا سلامت ہو سدا سلامت ہو Now, moving forward to the next program, اسلام ایک شانتی کا دین ہے جو ہمیں امان، پیار اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے. We would like to call on stage Inaya Ansari from 6th standard who will be presenting a meaningful Hindi speech on the topic Islam شانتی کا پرتیک ہے. الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. میرے پریہ آتھیتھی گن، میری پیاری ماں ایوم بہنوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کے سمکش اسلام شانتی کا پرتیک ہے وشے پر چرچا کروں گی. پریہ سجنوں، اسلام شبد عربی بھاشا کا شبد ہے جو سلامتی سے بنا ہے، جس کا ارتھ ہوتا ہے امن، سکون، شانتی. کہنے کا تاتپریہ یہ ہے کہ اسلام دھرم کی نیو ہی شانتی پر آدھارت ہے. اس کے مخالف سدھانت اس کے انویائیوں کو یہ شکشا دیتے ہیں کہ وہ شانتی استھاپت کرے. اس کے بارے میں جو بھی بھرانتیاں ہیں وہ لوگوں دوارا پھیلائی گئی ہے، جس کا واستوکتا سے کوئی سمبند نہیں. ایشور کے انتم دوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنسار میں آنے سے پورو ہر طرف اتیاچار تھا. کہیں رنگوں کے نام پر، کہیں نسلوں کے نام پر، کہیں بھاشاؤں کے نام پر، تو کہیں سنسکرتی کے نام پر اتیاچار تھا، تو کہیں غریبوں پر اتیاچار تھا. بیٹی کا جیوت رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا. یدی کسی کے گھر لڑکی جنم لے لیتی تو اسے جنم لیتے ہی جیوت دھرتی میں گاڑ دیا جاتا. ہر طرف اتیاچار تھا، انیائے تھا، اندھکار تھا. ایسی پرستھتی میں ایشور نے اپنے انتم دوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج سدھار کے لیے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتیاچار اور نئے کو مٹایا، سب کو نئے دلایا، سب کو ادھیکار دلایا. ناری کا سمان کرنے کی سیکھ دی اور کہا تم سب ایک ہی ماتا پتا کے سنتان ہو. پوتر گرنتھ قرآن کے اس شلوک سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام دھرم میں کسی کی ہتیا کرنا کتنا بڑا پاپ ہے اور کسی کو کسی سنکٹ سے بچانا کتنا بڑا پنیہ ہے. پریہ ماں بہنوں ایوم بھائیوں، اسلام شانتی کا دھرم ہے، پریم کا دھرم ہے، نئے کا دھرم ہے، بھائی چارے کا دھرم ہے، دیا کا دھرم ہے. اسلام دھرم میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ویوہار کرنے کی سیکھ دی ہے، جانوروں پر دیا کرنے کی سیکھ دی ہے. ایک بار دیا کے پیغمبر نے جانوروں کے ساتھ ویوہار کرنے کے لیے ایشور دوارا شمع لی جانے کی بات کہی. انہوں نے اپنے انویائیوں کو ایک ایسی مہیلا کی کہانی سنائی جو نیک نہیں تھی. اس مہیلا نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو ادھک پیاسے ہونے کے کارن کچا چاٹ رہا تھا. اس مہیلا کو کتے پر دیا آ گئی. اس نے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا. ایشور نے اس مہیلا کو شمع کر دیا. ایک دوسرے استھان پر ایشور کے دوت کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ویکتی مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ ویکتی مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ ویکتی مسلمان نہیں. پیغمبر کے انویائیوں نے پوچھا کون ویکتی مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا جس کے شر سے جس کا پڑوسی سرکشت نہیں وہ ویکتی مسلمان نہیں. یہ ہے اسلام دھرم، یہ ہے اس کی شکشا. اسی پر میں اپنی چرچا کو سماپت کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now, moving forward, we have another beautiful presentation. Today, our little Chinese stamp from Senior KG Yusuf Khan will recite wonderful Arabic poem titled Ana Tiflun Muslim. I am a Muslim child. This poem reflects the identity, purity, and innocence of a Muslim child who lives with Iman, manners, and love for Allah. Let's welcome Yusuf Khan on stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا طفل مسلم، انا طفل مسلم، ابدا لا اکذب لا اکذب، انا دوما صادق لا اکذب، احب الخیر عن الناس وصائب خیر الجلاس. انا طفل مسلم، انا طفل مسلم، انا دوما اتعلم ما ينفعني في ديني ويعظمني. أنا طفل مسلم، أنا طفل مسلم، أنا دوما ندي ولساني دوما أفيه. أنا طفل مسلم، أنا طفل مسلم، إني أعوى الإيمان والصدق والإحسان. أنا طفل مسلم، أنا طفل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you so much for that wonderful presentation. Now, dear audience, we continue our program with a performance that carries a beautiful message for our young generation. In the Holy Quran, Allah reminds us, indeed, Allah is with those who are patient and steadfast. This verse inspires every Muslim, especially the youth, to remain strong, hopeful and committed to goodness. And today, our primary boys will express this spirit through a lively and motivational nasheed, a nasheed that encourages every Muslim child to raise with courage, stay firm in faith and walk on the path of righteousness. Ladies and gentlemen, let us welcome our bright and confident primary boys as they present inspiring nasheed, Kabhi Ae Naujawan Muslim, a message of strength, hope and Islamic identity. Here comes our talented little stars performing Kabhi Ae Naujawan Muslim. With a performance that carries a beautiful message from our young generation. In the Holy Quran, Allah reminds us, indeed, Allah is with those who are patient and steadfast. This verse inspires every Muslim, especially the youth, to remain strong, hopeful and continue to goodness. And today, our primary boys will express this spirit through a lively and motivational nasheed, a nasheed that encourages every Muslim child to raise with courage, stay firm in faith and walk on the path of righteousness. Ladies and gentlemen, let us welcome our bright and confident pre-primary boys as they present the inspiring nasheed, Kabhi Ae Naujawan Muslim, a message of strength, hope and Islamic identity. Here comes our talented little stars performing Kabhi Ae Naujawan Muslim. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرانشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں را، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرانشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں را، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا خیاموش محبت میں اجل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سردارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا خیاموش محبت میں اجل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے۔ Now, dear parents, we are moving towards a very important segment of our program. Today, we are honored to have Miss Nakhat Firdaus, who will guide us about Shaheen Academy, neat collaboration with Iqra Islamic School and Maktab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نکھت فردوس شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن سے سینئر کاؤنسلر آپ لوگوں کے سامنے دو چار باتیں رکھوں گی، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام ہو رہا ہے، اور ان بچوں کو یہ دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے مستقبل میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور نام کرنے والے بچے ہوں گے انشاءاللہ۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تب تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے ہم لوگ تربیت دیں، تعلیم دیں کہ بڑے ہو کر وہ بچے کچھ لائق بن سکیں، لیکن یہ سفر اتنا طویل ہوتا ہے کہ ہم لوگ دھیرے دھیرے آتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہمت کھونے لگتے ہیں۔ جس وقت ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی وقت ہم لوگ ہمت ہارنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں ہمت ہارنی نہیں چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کو بالکل بہتر طریقے سے گائیڈ کر کے لے جانا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ نہ صرف کتابی تعلیم دینا ہمارا مقصد ہے، بلکہ ہمیں ان کی زندگی کی بہتری کے لیے ان کو ان کے سامنے کے آئینے دکھانے بھی بہت ضروری ہیں۔ آج ہم پیرنٹس کو یہاں پر دیکھ کر بڑے خوش ہیں کہ پیرنٹس آئے ہیں، بچوں کو انکریج کر رہے ہیں، بچوں کی ساری چیزیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ہمارے کھرڈی میں اس بار ہم لوگ اسکول کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کچھ ایسے کورسز کی تیاری کروانے کے لیے آئے ہیں جو ان کے مستقبل میں کافی فائدہ مند رہے گی۔ اس میں سے ایک ہے نیٹ کا ایگزام دلوانا ہے، جس سے کہ ہم لوگوں کے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن جس کے ساتھ ہم لوگ مرج ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، وہ بیدر میں، کرناٹکا کے بیدر میں 1987 میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور وہاں پر بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھے تھے۔ جس زمانے میں وہ خواب دیکھے تھے اس زمانے میں اتنا کمپٹیشن نہیں تھا، اتنے حالات بھی دنیا کے برے نہیں تھے، اتنے جاب کے معاملات بھی گڑبڑ نہیں تھے، اتنے بزنس کے معاملات بھی گڑبڑ نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ بچوں کو اس ترقی پر لے جانا چاہتے تھے، اس مقام پہ پہنچانا چاہتے تھے جہاں پہنچ کر بچے خود کی زندگی تو بہتر بناتے ہی ہیں، ہم لوگوں کو بھی پراؤڈ فیل کرواتے ہیں۔ آج تو یہ ضرورت ہو گئی ہے،
آج کے دور میں جہاں 25 لاکھ بچے اس ایگزام کے لیے بیٹھ رہے ہیں، جس کا ریزن یہی ہے کہ جاب کی اپرچونیٹیز بہت کم آ رہی ہیں. ہمارے یہاں جاب کے لیے بہت زیادہ پرابلمس آ رہی ہیں. بزنس میں آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہیں کووڈ-19 کے بعد بزنس میں کیا حالات ہیں، جاب کے کیا حالات چل رہے ہیں. تو ہمارے بچوں کو نہ صرف جاب اورینٹیڈ کورسز کروانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ ان کے اندر اسکل پیدا کی جائے، ان کے اندر ہنر پیدا کیا جائے. جو ہنر کسی کے ذریعے چھینا نہیں جا سکتا. جاب چھینی جا سکتی ہے، اے آئی ہمیں ریپلیس جاب پہ کر رہا ہے، لیکن اگر ہنر ہم اندر لائیں تو ہمارے اندر سے ہنر نہیں چھینا جا سکتا. حالات ایسے چل رہے ہیں، گوگل جیسے کمپنیز سے 14,000 لوگوں کو نکال دیا گیا، ٹرمینیٹ کر دیا گیا 3 مہینے کی سیلری دے کر. IIT بمبئی پوئی آپ کے یہاں کے سب سے بڑا کالج، وہاں پہ بچے پڑھنے کے بعد بھی پیکج اتنا کم لگ رہا ہے جو بچے ریفیوز کر رہے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے ہنر پیدا کرنا ختم کر دیے ہیں، ہم اپنے اندر اسکل پیدا کرنا ختم کر دیے ہیں. ہم لوگ محتاج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے فریشر کو ریپلیس کر دیا جا رہا ہے. اور میڈیکل پروفیشن ایک ایسا پروفیشن ہے جو آپ کو ہنر دیتا ہے. آپ چاہیں تو کہیں بھی بیٹھ کر ایک جاب کی طرح، ایک کام کی طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک شہر میں ٹکے رہنے کی. لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے خاص طور پر بولوں گی کہ وہ لوگ باپردہ ہو کر بھی اس کام کو کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے باعزت طور پہ یہ کام ہو سکتا ہے. یہی ایک ایسا پروفیشن ہے جس پروفیشن میں لوگ ہاتھ بھی جوڑتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں. اتنا نوبل پروفیشن اسے مانا جاتا ہے. پہلے اس میں ایک ارلی ارننگ کی گنجائش ہے، کیونکہ اگر ہمارے بچے محنت کر کے پڑھ کے اگر گورنمنٹ میڈیکل کالج حاصل کرتے ہیں، اس میں سیٹ حاصل کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ انٹرنشپ کے نام پہ ہمارے بچوں کو پڑھتے پڑھتے ہی جاب کی طرح سیلری ملنی شروع ہو جاتی ہے. سیکیور ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے لیے میں نے جیسے کہا کہ ہنر نہیں چھینا جا سکتا. اس لیے اس طرح کے میڈیکل پروفیشنز میں آپ کہیں بھی کسی طرح بھی بیٹھ جائیں، آپ آرام سے کر سکتے ہیں. کسی ایک شہر میں اسٹک ہو کے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہت سارے ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ آج کے دور میں ہمارے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم میڈیکل کر لیں، جس سے کہ ڈاکٹر اور ڈاکٹروں کی ہر جگہ ہمیشہ ضرورت بنی رہتی ہے. یہ آپ بہت بہتر طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایگزام ہے، میں چھوٹا ہی کہوں گی کیونکہ محنت کرنے والے اگر بچے ہیں تو ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جس کا نام ہے نیٹ، نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ. یہ NTA نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھرو کروایا جاتا ہے. ہر سال مئی کے مہینے میں فرسٹ سنڈے کو یہ ایگزام ہوتا ہے. اس میں جو بچے 11-12 میں سائنس لے کر پڑھتے ہیں ان بچوں کو یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بچے اس میں ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ کلاس 12 کے بورڈ کے ایگزام میں 50% ان ایگریگیٹ اور 50% ان PCB یہ مارکس ان کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر وہ جنرل کیٹیگری میں ہے تو، اگر جنرل کیٹیگری میں نہیں ہے، OBC EWS یا EBC کا سرٹیفکیٹ ہے تو ان کے لیے 40% کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کے لیے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یہ 3 سبجیکٹ پہ ایگزام ہوتا ہے. 720 مارکس کا ایگزام ہوتا ہے. ہم لوگ ان بچوں کو اسی ایگزام کے لیے تیار کرواتے ہیں. یہ ایگزام کمپٹیٹیو ایگزام ہے، جیسے کہ JEE ہے، کلیٹ ہے، NDA ہے. اس طرح کا یہ بھی ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے جو آل اوور انڈیا ہوتا ہے، آف لائن موڈ پہ ہوتا ہے. کھرڈی میں انشاءاللہ ہم لوگ اس سال سے شروع کر رہے ہیں. شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی فرنچائزی لی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. وہاں پر بچوں کو پڑھایا جائے گا 2 سال 11-12 کے ساتھ. ان کی 11-12 کی کلاسز بھی کروائی جائیں گی. ان کو کلاس ریگولر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ ایڈمیشن لے لیں گے بچے اور ایز اے ریگولر کینڈیڈیٹ، اور وہ ہمارے ساتھ نیٹ کی تیاری کریں گے. نیٹ کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وہاں پہ بورڈنگ ہے جہاں ہاسٹل میں رہ کر بچے پڑھیں گے. 24/7 بچے ہمارے نگرانی میں ہوں گے، ہمارے فیکلٹی کے نگرانی میں ہوں گے، ہمارے مینٹرز کے نگرانی میں ہوں گے، اور وہاں پر تقریباً 12 گھنٹے کی پڑھائی بچوں کو کروائی جائے گی. اور انشاءاللہ کوشش یہی کروائی جائے گی کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرایا جا سکے.
اس معاملے میں جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ اس کے لیے مجھے کم سے کم بھی 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت لگے گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. ابھی آپ لوگ سب ہیں کہ بچوں کے پرفارمنس دیکھنے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں. انشاءاللہ اس کی کاؤنسلنگ ہم لوگ کھرڈی میں بہت جلدی شروع کریں گے. بچوں نے STSC کا ایگزام دیا ہے، شاہین ٹیلنٹ سرچ ایگزام، اس میں اسکالرشپ ان کو دی جائے گی. انشاءاللہ 23 اور 24 دسمبر کو ہمارے یہاں جو پروگرام ہے انوگرل، اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب خود تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہم لوگ یہ اسکالرشپ اعلان کریں گے. گزارش ہے ان تمام پیرنٹس سے، جو پیرنٹس کے بچے جو ایگزام دیے ہیں وہ سارے بچے اپنے اپنے ٹائم، جو ڈیٹ ان کو دیا جائے اس ڈیٹ کے مطابق وہاں پہنچے اور ان کو اسکالرشپ دی جائے. اسکالرشپ یہ ہے کہ جو وہاں بورڈنگ اسکول میں جو آپ کی فیس لگے گی، جو آپ بچے وہاں کوچنگ لیں گے، جو فیس لگے گی اس فیس میں ہم لوگ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا بچے جس طرح سے دیے. کچھ بچوں کو ہم لوگ 100% اسکالرشپ دے رہے ہیں، جو بچوں کی ٹیوشن فیس بالکل فری ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑا قدم ریاض سر کا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ایک بہترین کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، جس کے ذریعے ہم لوگ امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے بھی بچے انشاءاللہ ایک دن ڈاکٹر بن جائیں گے. بہت سارے پیرنٹس یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم بنانا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں جو ہم انہیں ڈاکٹر بنا سکیں. اس کے لیے کھرڈی اقرا جو ہے آپ کے لیے حاضر ہے تمام تر کی اسکالرشپ لے کر، تاکہ بچوں کو جتنے زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ پڑھایا جا سکے. میں گزارش کروں گی کلاس 10 کے بچوں کے پیرنٹس سے کہ وہ لوگ تھوڑے سے دھیان سے ان باتوں کو سمجھیں، سنیں اور اپنے بچوں کو خود گائیڈ کریں. خود ایجوکیٹڈ ہوں، خود سمجھیں چیزوں کو، خود پڑھیں، ہم سے رابطہ کریں. 1-to-1 کاؤنسلنگ انشاءاللہ 27 تاریخ سے شروع ہو جائے گی کھرڈی میں. اس میں آئیں، سمجھیں کہ کیا کرنا ہے. اور جو کلاس 8 کے بچے ہیں، 9 کے بچے ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، وہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. جس طرح سے ایک سفر پہ جانے کے لیے ہمیں 2-3 مہینے پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے، یہ زندگی کا سفر ہے. اس میں جانے سے پہلے ہمیں 2-3 سال پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے. ہمارے قوم کے بچوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے جو ہم دوسروں سے ہار مان جائیں. دوسرے اگر 720 میں 720 لاتے ہیں تو ہمارے بچے کم سے کم 650 لانے کے لائق تو بالکل ہیں. بس ضرورت ہے کہ ہمیں ان کو تھوڑا پش کرنا ہوگا، ہمیں انہیں تھوڑا سمجھانا ہوگا، ہمیں ان کی لائف سٹائل کو بدلنی ہوگی اور اس سے پہلے خود کی لائف سٹائل بدلنی ہوگی. خود کو ہمیں اس معیار تک پہنچانا ہوگا، خود ہمیں ایسے کرنا ہوگا کہ وہ ہمیں دیکھ کر سیکھیں. جو پیرنٹس اگر کبھی نماز نہ پڑھیں اور کہیں بچوں سے کہ جاؤ مسجد میں جماعت میں نماز پڑھ کے آؤ، تو یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے میں ماؤں سے گزارش کروں گی کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کو وقت دیں. جب بچے پڑھ رہے ہوں تو اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ساتھ دیں. کم سے کم اتنا تو دیکھیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ہی مستقبل بننے والے ہیں، آپ ہی کو فائدہ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس معاملے میں پھر مزید بات کریں گے. یہ موقع کچھ زیادہ لمبے تقریر کا نہیں ہے تو میں زیادہ کچھ آپ کو نہیں بولوں گی. ایک دن ہم نے یہاں پر ایک سیشن لیا تھا ماشاءاللہ، اس میں بھی پیرنٹس آئے تھے. انشاءاللہ میں پھر آؤں گی آپ لوگوں کے پاس اور پھر بتاؤں گی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر بچے میں ذرا بھی کوالٹی ہے، ذرا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ سائنس لے کے پڑھ سکتا ہے، بچوں سے بات کیجئے، انہیں موٹیویٹ کیجئے، انہیں سمجھائیے اور وقت کے حالات کو آپ لوگ خدا را سمجھیں، اشارے کو سمجھیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کیا فائدے مند ہے. بچے بہت ساری چیزوں کو سنی سنائی باتوں کو سن لیتے ہیں. کسی نے دوست نے کہہ دیا کامرس لے لو، کسی نے کہہ دیا آرٹس لے لو. بات صحیح ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم سائنس لیں تو ہی کامیاب بنیں، لیکن وقت کی ضرورت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ لوگ سمجھیں. دوسرا یہ کہ ہمارے لیے پیرامیڈیکل کورسز بھی ہمارے یہاں ہیں. اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اگر نیٹ نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا، بالکل وہ ہار مان جاتا ہے یا پھر آپ کے بس کے نہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ لوگ پیرامیڈیکل کورسز کے لیے بھی کھرڈی میں اپروچ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کئی سارے پیرامیڈیکل کورسز ہیں جو بہت کم قیمت پہ اور بہت کم وقت میں کر کے بچے بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آج کے دور میں فارن کنٹریز میں پیرامیڈیکل کورسز کی بڑی ڈیمانڈ ہے، وہاں پہ نرسز کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ. تو آپ لوگ ان سب چیزوں کو سوچیں، بچوں کی مستقبل کے لیے سوچیں، بہتری کے لیے سوچیں. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی.
پھر ہم لوگ بات کریں گے. اور اس معاملے میں کسی کو بھی اگر کچھ بھی کوئسچن ہو تو وہ میڈم سے رابطہ کریں اور وہ ہم لوگ تک پہنچیں. انشاءاللہ ہم لوگ ان کی کاؤنسلنگ 1 to 1 کریں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم. Thank you so much for that lovely speech. Now we move forward to a very meaningful part of our program. In Islam, we are taught to use our tongues for good, to speak kindly, to encourage one another, and to avoid hurting anyone with our words. Allah warns us in the Quran about backbiting and says, "Do not backbite one another." This beautiful teaching reminds us that speaking ill of someone behind their back is harmful and forbidden. To remind us of the important lesson, a little speaker is ready with an English public speaking presentation. Please welcome Isa Khan from Senior KG, who will speak on the very important topic, backbiting. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. I welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessing of Allah be on all of you. The topic of my talk is backbiting. Saying bad about anyone or mention his fault is backbiting. Backbiting is the very bad practice. Allah dislikes it heavy, it haram, and warns the person who not it is like a poison. Backbiting does not bring benefit to anyone. If a person is not good, backbiting cannot change him. So what is the use of it? It is a sign added to a sign. It is like eating the flesh of one's brother. Good will add to the flesh of that animals. So how can we eat the flesh of our brother? This is the example of backbiting given in the Quran. وَآخِرُ دَعْوَانَا وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عمر سید کی مدر آئیں اور اپنا ایوارڈ لے کر جائیں. ماہنور شیخ کی مدر آئیں اور اپنا ایوارڈ لے کر جائیں. The Best Teachers Award goes to Sanjana Santosh Bhangre.
And second, Best Teacher Award goes to Saima Siddiqui. Now, dear audience, get ready for something joyful and is full of Islamic manners. Our next presentation is a lively and heartwarming Arabic conversation titled Kaif al-Hal, which means, how are you? This simple greeting teaches our children kindness, good manners, and how to speak gently with others. Islam encourages us to greet one another with peace. As Allah says in the Holy Quran, when you enter home, greet one another with peace. Chapter number 24, verse number 61. This reminds us that good manners begin with kind words. And today, our wonderful secondary girls, along with the adorable pre-primary girls, will be presenting a sweet and meaningful performance based on the Islamic grading. So, without further delay, let us welcome our talented girls as they present Kaif al-Hal, a performance full of smiles, manners and Islamic values. الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله وكيف الحال نشكر الله عالي العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله عالصحة والقوة نشكر عالهمة والمروة نشكر عالصحة والقوة نشكر عالهمة والمروة نشكر عالأيام الحلوة بنشكر لما بتحلى الغنوة بنشكر ربي دايما هو بنشكر عالأيام الحلوة بنشكر لما بتحلى الغنوة بنشكر ربي دايما هو بنشكر هو بنشكر وكيف الحال كيف الحال نشكر الله عالي العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله وكيف الحال نشكر الله عالي العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله عالصحة والقوة نشكر عالهمة والمروة نشكر عالصحة والقوة نشكر عالهمة والمروة نشكر عالأيام الحلوة بنشكر لما بتحلى الغنوة بنشكر ربي دايما هو بنشكر عالأيام الحلوة بنشكر لما بتحلى الغنوة بنشكر ربي دايما هو بنشكر وكيف الحال نشكر الله عالي العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله كيف الحال نشكر الله عالي العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله لما بنمرض احنا نصبر لما بنتعب احنا نصبر لما بنمرض احنا نصبر لما بنتعب احنا نصبر لو ضاقت ايامنا بنصبر لو نزلت دمعتنا بنصبر للي هو خلقنا بنصبر لو ضاقت ايامنا بنصبر لو نزلت دمعتنا بنصبر للي هو خلقنا بنصبر لازم نصبر كيف الحال نشكر الله عالي العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله وكيف الحال نشكر الله عالي العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله عالأشياء الحلوة بنشكر دايما الله علينا بيرضى عالأشياء الحلوة بنشكر دايما الله علينا بيرضى وعالمو حلوة احنا بنصبر برضه بيرضى علينا
بنشكر لما بنصبر علمه حلوة احنا بنصبر وبرضه بيرضى علينا الله لما بنشكر لما بنصبر لما بنصبر كيف الحال نشكر الله على العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله كيف الحال نشكر الله على العال نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. Thank you so much for that wonderful performance. Now, dear audience, we move ahead to a very special and meaningful segment of our program. In Islam, manners are not just for people, they begin with our relation with Allah. Having respect, sincerity, obedience, and fear of displeasing Him is the foundation of a true Muslim character. As Allah says in the Quran in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 8, fear Allah, for Allah is fully aware of everything you do. This ayah reminds us that good manners with Allah starts with being conscious of Him at every moment. To express this beautiful concept, we now have an Arabic public speaking performance who speak on the very important topic, Al-Adabul Ma'allah. So please welcome Ismail Pavaskar from 2nd standard. Al-Adabul Ma'allah, which means manners with Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة ضلالة في النار. فإنني أتقدم إليكم بكلمة ودودة أو موضوع الأدب مع الله. يعرف المسلم أيضا قدره وبوازمته وأنه هو الذي خلق ولدته لا رب له غيره وأنه هو إله واحد لا معبود له سواه وهو موصوف بالطول تمام منزه كل نقصان ويمتلئ قلبه محبة وهو تعالى وتعظيما ويتفاء ذلك للتأدب معه بأفضل الآداب وأكملها وأتلو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much for that wonderful performance. Now we move to another important and meaningful segment of our program. Islam teaches us great importance on truthfulness. Truth, as-sidqu, is the foundation of a believer's character, and lying, al-kizb, is the something that Allah dislikes. As Allah says in the Holy Quran, O you who believe, fear Allah and be with those who are truthful. Chapter number 9, verse number 119. This beautiful verse reminds us that being truthful is not just a good manner, it is a command from Allah. To highlight this importance, Islamic values, our next presenter will speak in Arabic about as-sidqu wal-kisbu. So please welcome Iqra Khan, who will deliver her Arabic public speaking presentation on the topic as-sidqu wal-kisbu, truthfulness and lying. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل الموقر إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع الصدق والكذب. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن الصدق والكذب موضوع في غاية الأهمية، لأن الصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار، فعلينا أن نعرف حقيقة كل منهما. فأقول الصدق هو مطابقة القول للواقع، وقد أمر الله المؤمنين بالتزام الصدق
فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة التوبة رقم السورة 9 والآية 19 و100. وقد أعد الله للصادقين أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وأخبر أنه في القيامة لا ينفع العبد إلا صدقهم كما قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. سورة المائدة رقم السورة 6 والآية 19 و100. إخواني وأخواتي في الله، والكذب هو خلاف الصدق، هو مطابقة القول للواقع، والكذب حرام وكبيرة من الكبائر كما قال تعالى في ذم الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآيات الله إنه لا ينفع الظالمون. سورة الأنعام رقم السورة 5 والآية 19 و100. فالحاصل أن الصدق أساس الإيمان والكذب أساس النفاق، فلا يجتمع كذب وإيمان وأحدهما يحارب الآخر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فعلينا أن نعرف حقيقة كل منهما فأقول فعن عبد الله وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आयत राहत अली के अब्बू आएं और अपना अवार्ड लेकर जाएं. अबू बकर शेख के अब्बू आएं और अपना अवार्ड लेकर जाएं.